नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरे आले इमरान। सूरे आले इमरान जो है ये मदनी सूरत है और देखें कि इस सूरत में और जो सूरे बकरा हमने पढ़ी है उसमें काफी मुशाबहत है, यानी काफी मिलती जुलती हैं ये दो सूरतें। एक तरह से जोड़ा है दोनों। ज़ौज जोड़ा क्या होता है? जो कि मिलता जुलता भी हो और अलग भी हो। जैसे मियाँ बीवी होते हैं, जैसे दोनों देखने में मिलते जुलते भी नजर आते हैं और लेकिन अलग भी होते हैं। इसी तरह देखें कि दोनों सूरतों में, जैसे हमने सूरे बकरा पढ़ी थी, सूरे बकरा में बहुत मुशाबहत है इससे, यानी मिलती जुलती है आले इमरान से। और दोनों ही मिलती जुलती कैसे हैं कि देखिए दोनों ही अलिफ लाम मीम से शुरू हुई और दोनों के शुरू में ही अलिफ लाम मीम हुर्फ़े मुक़त्तात है और दोनों के शुरू में कुरान की अजमत का बयान है। और लेकिन आले इमरान में उसके साथ ही तौरात और इंजील का भी बयान है। और फिर देखें कि दोनों के एंड में बहुत अजीम आयातें आती हैं। जैसे सूरे बकरा के एंड में हमने इख्तिताम पे हमने सूरे बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ी जो कि बहुत ज्यादा अजीम तरीन आयात थी, जो कि बहुत बेहतरीन दुआ है। और इसके आखिर में भी एक जामे दुआ है, ठीक है। सूरे आले इमरान के आखिर में भी एक बहुत अजीम तरीन दुआ है और जामे दुआ है। और सूरे बकरा में और अलग किस तरह ये दोनों कि सूरे बकरा में ज्यादातर खिताब आपने जो पढ़ा वो किसके साथ? यहूदियों के साथ, कि यहूदियों का जिक्र, बनी इसराइल का जिक्र बहुत ज्यादा था सूरे बकरा में, उनके बारे में ज्यादा बताया गया। और फिर सूरे आले इमरान में हम जो पढ़ेंगे ज्यादातर ईसाइयों के बारे में, नसारा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और सूरे बकरा में सबसे ज्यादा अहकाम बयान किए गए हैं, बहुत ज्यादा अहकाम बयान किए गए हैं। और इसके अंदर भी कुछ अहकाम बयान है, लेकिन इनमें खिताब किससे किया गया है? नसारा से, यानी ईसाइयों से। इसके बारे में बहुत हदीसें भी मिलती हैं। जैसे कि मुस्लिम में आता है कि अबू उमामा से रिवायत है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि अबू उमामा ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ा करो क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। और 2 रोशन सूरतें पढ़ा करो, सूरे बकरा और सूरे आले इमरान, क्योंकि ये क़यामत के दिन ऐसे आएंगी जैसे 2 बादल हों, या जैसे 2 साइबान की तरह, या 2 पंख फैलाए फरिश्तों की तरह, जो अपने पढ़ने वालों के लिए झगड़ा करेंगी, यानी उनका दिफा करेंगी अपने पढ़ने वालों के लिए। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान को सीखो, यानी एक आयत में रिवायत में आता है, कुरान को सीखो क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा। 2 रोशन सूरतें सूरे बकरा और सूरे आले इमरान को सीखो क्योंकि ये दोनों सूरतें क़यामत के दिन 2 बादलों की शक्ल में या परिंदों की तरह 2 सफ बस्ता टोलियों की शक्ल में आएंगी, जो अपने पढ़ने वालों का दिफा करेंगी, यानी उनकी तरफ से झगड़ा करेंगी, उनको बचाएंगी। अब देखें कि एक रिवायत में आता है कि सहाबा कराम के बीच वो शख्स बहुत ज्यादा अजीम शुमार किया जाता था। हजरत अनस कहते हैं कि जब कोई आदमी हम में से सूरे बकरा और आले इमरान को पढ़ लेता था, यानी जो भी सहाबाओं के बीच में जो भी सूरे बकरा और सूरे आले इमरान को पढ़ लेता था, वो अजीम शुमार किया जाता था, वो हमारे दरमियान बहुत अजमत वाला होता था। फिर एक और रिवायत में मिलता है कि वो बहुत बड़े मर्तबे वाला होता था। लेकिन आज हम सबसे बड़ा मर्तबा किसको देते हैं? जिसके पास अजीम शान शौकत वाला घर हो, बिल्डिंग्स हो, माल और दौलत हो, उसकी बिना पर हम उसको अजीम मर्तबा करार देते हैं। लेकिन सहाबा कराम के बीच में अजीम मर्तबा, ऊंचे दर्जे वाला कौन होता था? जो कि इन 2 सूरतों को पढ़ लिया करता था। और फिर जो ये आले इमरान है, सूरे आले इमरान, ये मदीना में नाजिल हुई, मदनी सूरत है ये, और इसका नाम जो है आले इमरान रखा गया। और इमरान के 2 मायने किए जाते हैं। एक तो हारून और मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद, उनका नाम इमरान था, और दूसरे हजरत मरियम के वालिद, उनका नाम
عمران تھا، اور یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت مریم کے والد. اور پھر یہاں پر آل عمران بھی اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہاں پر آل عمران یعنی عمران کے خاندان کا ذکر ہے، اور جو کہ بہت عظیم ترین خاندان ہے. اور پھر اس خاندان میں جو ہے معجزے ہوئے. حضرت مریم علیہ السلام وہ آئیں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کس طرح بن باپ کی اولاد یعنی کس طرح وہ پیدا کیے گئے، یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے. پھر اس کو یعنی اس سورت کے اور بھی نام ہیں، جیسے اس کو الکنز بھی کہا جاتا ہے، الزہرا بھی اسے کہا جاتا ہے، اور اسے الاستغنا بھی وغیرہ کافی نام ہیں اس کے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عمران اور سورہ آل بقرہ کو الزہرا کہا، یعنی الزہرین دونوں کو، یعنی دو جگمگانے والی صورتیں، کیونکہ ان کو حدیث میں کیا کہا گیا ہے کہ یہ جگمگانے والی صورتیں ہیں. اور اس صورت میں زیادہ تر حصہ اس دور میں نازل ہوا جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، مگر یہاں بھی کافروں کے ہاتھوں انہیں بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا. کیونکہ اس میں دیکھیے سب سے پہلے پھر جنگ بدر ہوئی، غزوہ بدر ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت زیادہ فتح حاصل کری، اور جو کافر تھے ان کو جو ہے شکست ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور پھر مدینہ کے آس پاس جو تھے بہت بڑی تعداد میں یہودی بھی شمار تھے، اور سورہ بقرہ میں ان کی تفصیل آ گئی. اور پھر عیسائیوں سے بھی مسلمانوں کا واسطہ پڑا، تو آل عمران میں کس کے بارے میں بتایا جائے گا؟ عیسائیوں کے بارے میں. اس میں 83 آیات تک عیسائیوں کے بارے میں نجران کا ذکر ہوا ہے. نجران ایک علاقہ تھا. نجران عرب کے جنوب مشرق میں یمن کے شمالی حصے میں ایک علاقہ تھا، یعنی عرب کے ساؤتھ ایسٹ میں یمن کے نارتھ میں ہے. یہ 9 ہجری میں یہ لوگ مدینہ آئے، اور یہ 60 لوگ تھے جو اونٹوں پر آئے تھے، اور ان کے 14 سردار تھے. ان کے اوپر 3 لیڈرز تھے. پھر ان کا بھی ایک لیڈر تھا عاقب، جس سے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جاتا تھا. یہ اس کا لقب تھا، نام اس کا عبد المسیح تھا. پھر ایک سفر کا انتظام کرنے والا تھا جس کا نام اہم تھا، اور ایک ریلیجیس لیڈر بھی تھا ابو حارثہ بن علقمہ، جو کہ مذہبی عالم تھا، جو کہ بہت بڑا عالم شمار کیا جاتا تھا. یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں عصر کی نماز پڑھ چکے تھے. یعنی یہ جب آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عصر کی نماز پڑھ چکے تھے. یہ لوگ یمنی کپڑے پہنے خوبصورت مردانہ چادریں اوڑے ہوئے آئے تھے. یعنی بہت زیادہ شان و شوکت والا، بہت عظیم ترین پرسنالٹی والا یہ گروپ تھا، کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی طرح کی پرسنالٹی نہیں دیکھی تھی. ایسے بھلے معلوم ہوتے تھے کہ دیکھنے والے کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایسی شان کا کوئی ڈیلیگیشن آج تک نہیں دیکھا جو بھی آئے ہیں. ان کی عبادت کا وقت ہوا تو انہوں نے ایسٹ کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کی، کیونکہ ان کا قبلہ اس طرف تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں عبادت کرنے کی اجازت دے دی. یعنی آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہی عبادت کر لو مسجد نبوی میں، جبکہ وہ غیر مسلم تھے. انہوں نے اپنے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. یہ لوگ بہت زیادہ شان و شوکت والے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے شان والے لوگ پہلے کبھی نہیں دیکھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو سردار تھے اور عاقب ان سے بات کی، ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے آئے تھے، ان میں بات چیت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں، اسلام لا چکے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہی تو عبادت کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم غلط کہتے ہو، تمہارا اسلام قبول نہیں ہوگا. تم کو اسلام سے روک دینے والی چیزیں یہ ہیں کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہو، اس وجہ سے تمہارا اسلام قبول نہیں ہوگا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سلیب یعنی کراس اس کی پوجا کرتے ہو، اور پھر خنزیر کا پگ کا گوشت کھاتے ہو. یہ سب چیزیں تمہیں اسلام لانے سے روکتی ہیں. تو یہ کہنے لگے کہ اچھا بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ خدا نہیں تو اور کون تھے؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان کے باپ نہیں تو پھر کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم جانتے نہیں کہ ہمارے خدا یعنی ہمارے اللہ تعالیٰ کے لیے موت نہیں اور عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئی؟ انہوں نے کہا بلا شبہ ایسا ہی ہے، یعنی یقیناً ایسا ہی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب اور ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے، اور وہ رزاق بھی ہے، یعنی وہ رزق دینے والا بھی ہے.
تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام سب کچھ تھامے ہوئے ہیں اور رزق دینے والے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو علم نہیں کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، ہر چیز وہ جاننے والا ہے. کیا عیسیٰ علیہ السلام میں یہ سب باتیں تھیں؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے رب نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل جیسی چاہی ماں کے پیٹ کے اندر ویسی ہی بنا دی. ہمارے رب نے کہا ہے اور نہ ہمارا رب نہ تو کھاتا ہے اور نہ ہی ہمارا رب پیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں پتا نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماں نے ایسی ہی پیٹ میں رکھا جیسے ایک ماں رکھتی ہے اپنے بچے کو پیٹ میں، اور اسی طرح جنا جیسے کہ ماں جنتی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی غذا دی گئی، یعنی ایسے ہی کھانا پینا دیا گیا جیسے بچے کو دیا جاتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے بھی تھے. انہوں نے کہا کہ ہم تو سب جانتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے پھر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ شروع کی 83 آیات تک نازل فرمائی. یعنی وہ ایمان تو لے کر نہیں آئے، خاموش ہو گئے. اور پھر انہوں نے جو ہے دعوت آپ صلی اللہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں انہوں نے مانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت مبارزت یعنی دعوت مباہلہ بھی دی، اور جس کا ذکر اس قرآن میں آ جائے گا. جبکہ انہوں نے بات نہیں مانی، یعنی اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. لیکن انہوں نے یہ بات نہیں مانی اور یہ گروپ چلا گیا. اب دیکھیں اس کی آیات میں کیا ہے. الف لام میم. الف لام میم حروف مقطعات ہے. حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں؟ جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے یا جن کے معنی ہوتے بھی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتے ہیں. حروف مقطعات کے اگر معنی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو وہ معنی نہیں پتہ. ٹھیک ہے. اور ان کو پڑھنے سے، حروف مقطعات کو پڑھنے سے، یعنی آپ قرآن کا ایک ایک لفظ ایک ایک حروف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. جیسے آپ نے الف لام میم بھی پڑھا تو اس میں آپ کو 30 نیکیاں مل گئی. اور پھر حروف مقطعات زیادہ تر صورتیں اسی سے شروع ہوئی ہیں اور یہ جو ہے سورت کے شروع میں آتے ہیں، بیچ میں نہیں آتے. ٹھیک ہے. تو دوسری آیت دیکھیں کہ اللہ لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا سوائے اس کے، الحیو زندہ ہے، القیوم قائم رہنے والا ہے. یعنی یہاں پر کس کا ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے. یہ آیات اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن دیتی ہیں، توحید کا پیغام دیتی ہیں. یعنی اس کے اندر توحید کا پیغام ہے کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ ہستی کون ہے، یعنی اللہ. ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جاتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کے لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، کلمہ پڑھنا ضروری ہے. جب تک کہ وہ اپنی زندگی لا الہ الا اللہ پر نہیں گزارے گا تب تک وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا. جب تک وہ اسلام کی حالت میں نہیں مرے گا، جب تک کہ وہ اس کی گواہی نہ دے دے، لا الہ الا اللہ کی گواہی نہ دے دے. اور پھر جو الہ ہوتا ہے نا، الہ کے معنی ہوتے ہیں حیران کر دینے کے. حیران کرنا یعنی ایسی ہستی جو حیران کر دے. اور حیران کون کر سکتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ، صرف ایک معبود، وہی حیران کرنے والی اور اسی سے مانگا جائے. معبود کون ہوتا ہے؟ جو بے نیاز ہو، جس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ ہی معبود ہو سکتے ہیں اور الہ ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. اور پھر دیکھیں الحی القیوم، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے. ٹھیک ہے نا. ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کے عظیم ناموں کا ذکر ہے. اور پھر جو یہ پڑھ کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ان آیات کو پڑھ کے اگر کوئی دعا مانگتا ہے، دیکھیں 3 نام اللہ تعالیٰ کے، ایک تو اللہ، پھر لا الہ الا ہوا، الحی والقیوم. اس میں صرف اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے. تو کوئی بھی ان آیات کو پڑھ کر دعا مانگتا ہے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر دیکھیں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے، رو رو کر دعا مانگتے تھے، تو یا حیو یا قیوم کہہ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بہت صفاتی نام ہیں. نزلہ، اس نے نازل کی. نزلہ، اس نے نازل کی. اچھا دیکھیے حدیث میں آتا ہے اس کے بارے میں
لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ سید جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، سنن نسائی کی، یعنی یہ سب سے بہترین اور افضل ذکر ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، ترمذی کی روایت، یعنی آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے پر۔ اب آگے دیکھیں، نزلہ اس نے نازل کی، علیکا آپ پر، الکتابہ کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، تصدیق مطلب سچ بتانے والی ہے، تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو بینا یدیہ ان سے پہلے تھی یا ان کے سامنے تھی۔ بینا یدیہ کے میننگز پہلے بھی اور سامنے بھی دونوں آتے ہیں۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ بینا کم اگر بینا الگ سے آ جائے تو اس کا میننگ کیا ہوتے ہیں کہ درمیان، اور یدیہ یدا کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھوں کو، دونوں ہاتھ، اور ہی اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، یعنی جو چیز دونوں ہاتھوں کے درمیان ہوگی وہ کیا ہوگی؟ سامنے ہوگی یا پہلے ہوگی؟ تو اسی طرح ہے کہ ان سے پہلے تھی، تو یہ دونوں ساتھ میں آئے ہیں، بینا یدیہ اس کی جو اس سے پہلے تھی، وانزل اور اس نے نازل کی، التورات تورات، والانجیل اور انجیل۔ دیکھیں یہاں پر کیا ہے؟ نزلہ ورڈ آ رہا ہے، نزلہ اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ نون زا لام، نزلہ، ٹھیک ہے، اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ نازل کرنا۔ اور پھر تورات اور انجیل سے پہلے آیا انزلہ، تو اس کا مطلب اس کے بھی روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ نون زا لام، نازل کرنا، ٹھیک ہے، دونوں کے میننگ نازل کرنا ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ نزلہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کر، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، اور انزلہ کا میننگ ہوتا ہے ایک دفعہ میں نازل کر دینا۔ اب قرآن کے لیے کیا آتا ہے لفظ؟ نزلہ آتا ہے، کیونکہ نزلہ جو ہے قرآن جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کر تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا، اور انزلہ جو ہے یعنی تورات اور انجیل جو ہیں وہ اکٹھی نازل کر دی گئی، اس لیے قرآن کے لیے نزلہ آتا ہے اور باقی کتابوں کے لیے انزلہ آتا ہے، لیکن دونوں کے میننگز کیا ہیں؟ نازل کرنا، ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر نازل کرنا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نے نازل کی آپ پر کتاب، یعنی یہ جو قرآن نازل ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، آپ پر مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ بالکل حق ہے، بالکل سچ ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ نازل ہوا ہے۔ اور پھر اس میں دیکھیں کہ مصدقاً یہ تصدیق کرتا ہے، یعنی یہ جو قرآن ہے یہ تصدیق کر رہا ہے، اور کس کی تصدیق کر رہا ہے یہ قرآن؟ یہ جتنی بھی تورات ہیں، تورات، زبور، یعنی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، سب کی تصدیق کر رہا ہے، یعنی سب کو سچ کہتا ہے۔ قرآن کے اندر یہ نہیں لکھا کہ کس کتاب کو نہیں ماننا یا کون سی کتاب نعوذ باللہ جھوٹ ہے، بلکہ سب کو وہ سچ بتاتا ہے یہ قرآن۔ تو وَأَنزَلَ اور اس نے نازل کی، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کی، اور کیا نازل کی؟ تورات اور انجیل، یہ جو ہیں حق ہیں، یہ جو ہیں سچ ہیں، تورات اور انجیل بھی۔ تو ہمارا ایمان کا حصہ کیا ہے کہ ہمیں قرآن پر بھی ایمان لے کر آنا ہے، اور ہمیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا یا باقی پیغمبروں پر نازل کیا گیا ان سب پر بھی ہمیں ایمان لے کر آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ سچ ہے، اس میں کسی بھی طرح کا کسی بھی قسم کا جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ یہودی تھے، نصارہ تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، ان کو وہ سچا رسول نہیں مانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ سچے ہیں۔ من قبل، اس سے پہلے، من مطلب سے اور قبل مطلب پہلے، اس سے پہلے، ہدن ہدایت، للناسی لوگوں کے لیے، لی مطلب لیے اور ناسی لوگوں کے لیے، وانزل اور اس نے نازل کیا الفرقان، فرقان، فرقان کس کو کہتے ہیں؟ فرقان کے روٹ لیٹرز دیکھیے، فا را کا، فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والی، سچ اور جھوٹ بتانے والی۔ انا بے شک، الذین وہ لوگ جو، الذین مطلب وہ لوگ جو،
کفرو ان سب نے کفر کیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بی آیاتن آیتوں کے ساتھ، آیات آیتوں کے ساتھ، اللہ کی، لہم ان کے لیے، لا مطلب لیے اور ہم یعنی وہ سب، یعنی ان سب کے لیے، عذاب عذاب ہے، شدید سخت عذاب، واللہ اور اللہ، عزیز زبردست ہے، ذو انتقام انتقام لینے والا ہے، ذو مطلب والا اور انتقام لینے والا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، پیچھے آیت سے کنیکٹڈ ہے کہ آپ پر جو ہے وہ قرآن نازل کیا گیا وہ سچ ہے اور تصدیق کر رہا ہے، اس کے معاملے میں آپ لوگوں کو شک نہیں کرنا ہے بلکہ ان پر ایمان لے کر آنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، قرآن پر ایمان لانا ہے، قرآن کو ماننا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی، اور قرآن کیا کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہودیوں سے بھی یہاں پر خطاب ہے، عیسائیوں سے بھی، کہ تمہاری اپنی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی تورات اور انجیل کی، اس کو سچ بتاتا ہے۔ اور اللہ نے جیسے قرآن نازل کیا، اللہ نے ہی تورات اور انجیل نازل کی، اور پھر اس سے پہلے وہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، یعنی قرآن بھی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ قرآن چھوڑ کر مجھے ہدایت مل جائے گی، یا میں اپنے گھر والوں کو سدھار لوں گی، یا میں اپنے بچوں کو سدھار لوں گی، اور اس میں سے ان کی لائف میں سے قرآن کو اگر آپ اسکپ کر دیں گے تو کسی بھی طرح ان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ دنیا کی کوئی اور کتاب، دنیا کی کوئی بھی کلاسز، دنیا کی کہیں بھی آپ ایڈمیشن لے لیں، لیکن اگر آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی، وہ سیدھے راستے تک آ ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، یہ بھی، اور اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی ہیں وہ بھی، وہ سب ہدایت ہیں، ہدایت کے لیے آئی تھی، اور وہ سب فرقان ہیں۔ فرقان کیا ہوتا ہے قرآن میں؟ یعنی فرقان ہوتا ہے جو سچ اور جھوٹ میں فرق کرے، غلط کیا ہے وہ بتائے، صحیح کیا ہے وہ بتائے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضرورت کے مطابق تفصیل سے بیان کر دیا، یعنی جو احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلیئر آرڈرز ہیں، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے اور تمہیں یہ کام نہیں کرنا۔ یہ ہدایت ہے، یعنی گمراہی سے ہمیں نکالتا ہے۔ قرآن کیونکہ اب دیکھیں تورات ہے اور زبور ہے، انجیل ہے، اب ان میں بدلاؤ کر دیے لوگوں نے۔ اب جو بائبل ملتی ہے اس کے اندر بہت چینجز کر دیے، اپنی مرضی سے اس کو گڑھ لیا، لکھ لیا اپنی مرضی سے، اس کے اندر کچھ ہی ریئلٹی بچی ہوگی بس۔ تو قرآن کی پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تاکہ قرآن جو ہے کلیئرلی لوگوں کو پتہ چل جائے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور اس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے کر لی، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے اس کی حفاظت لی۔ اب اس کو کوئی قیامت تک بدل نہیں سکتا اس قرآن کو۔ اور پھر یہ اندھیرے سے روشنی میں لے کر آتا ہے، اندھیرے اور روشنی کا فرق بتاتا ہے، حلال اور حرام کا فرق بتاتا ہے۔ قرآن پڑھ کر ہی ہمیں راستہ ملتا ہے، قرآن پڑھ کر ہی ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں، قرآن پڑھ کر ہی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ جس نے اس قرآن کو نہیں مانا، جس نے اس کے اوپر ڈاؤٹ کیا، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ شدید مطلب سخت عذاب۔ اس کو ماننا بہت ضروری ہے، ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں اتارنا بہت ضروری ہے، اس کے اوپر ایمان لانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب دیکھیں کتنی سخت آیت ہے یہ، کہ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، یعنی اللہ کی آیتوں کو انکار کر دیا۔ کفر کا مطلب کیا ہے؟ انکار کر دینا۔ ہم بھی ہوتے ہیں نا بہت سے مسلمان کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ پردے کی بات آئی تو کچھ مسلمان ہی بحث کرنے لگتے ہیں جو مخالف ہوتے ہیں، جو جن کا کام ہی کریٹک کرنا ہوتا ہے، کریٹیسزم نکالتے ہیں ہر چیز میں۔ تو اگر پردے کی آیات آ جائیں، اچھا عورتوں کو اتنا ڈھک کر کیوں چلنا ہے، اتنا پردہ کیوں کرنا ہے، اور یہ تو غلط ہے بات، یا قرآن کے کسی حصے کو پکڑ کر اس میں کفر کرنے لگے، تو جس نے بھی اللہ کی آیتوں کو انکار کیا اس کو مانا نہیں، اپنا دماغ زیادہ چلایا۔ دیکھیے دماغ چلانا ہے، عقل لگانی ہے، قرآن کے غور اور فکر میں عقل لگانی ہے، لیکن الٹی سیدھی باتوں میں عقل نہیں لگانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا اور آپ جو ہے پردہ نہ کریں اور اس میں آپ اپنی عقل سے کوئی بھی دلیل لے کر آ جائیں، یا اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی حکم دیا، کوئی بھی احکام کہ جو بھی احکام اس کے اندر آ گئے اور آپ اس کے اندر اپنی عقل چلا لیں اور کہہ دیں کہ یہ غلط ہے، نعوذ باللہ، تو یہ جو ہے اللہ کی آیتوں کے ساتھ انکار کرنا ہے۔ اور پھر ان کے لیے کیا ہے؟ شدید عذاب، اور اللہ پھر زبردست انتقام لینے والا ہے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لیں گے، اس انتقام لیں گے، سخت پکڑ ہوگی قیامت کے دن ان لوگوں کی۔
پھر آیت نمبر 5 دیکھیں، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخفا، نہیں چھپی، علیہ، اس پر، لا یخفا یعنی نہیں چھپی ہوئی، خفیہ سے، جیسے کل بھی آیا تھا یہ کہ خفیہ، اس کا فعل ماضی کیا ہے؟ خفیہ، اور اس کا فعل مضارع یخفا، اور اس کا فعل امر اخفا، اور اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ خا، فا، یا۔ کل بھی آیا تھا یہ والا لفظ کہ بے شک اللہ نہیں چھپی، فعل نہیں ہے یا مضارع کیا کہتے ہیں نا، فعل نہیں ہے یہ، نہیں چھپی ہوئی، علیہ، اس پر، شیئن، کوئی بھی چیز، فی الارضی، زمین میں، ولا فی السمائی، اور نہ ہی، وا مطلب اور، لام مطلب نہ ہی، فی السمائی، آسمان میں، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز نہ تو آسمان میں چھپی اور نہ ہی زمین میں چھپی ہوئی۔ یعنی اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ نالج ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی راستہ ہمیں نہیں بتا سکتا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتے، کیونکہ سب سے زیادہ علم اور ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، یعنی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہمارا فیوچر، اینڈ تک کیا ہونے والا ہے، سب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ اس کائنات میں کوئی نہ تو کوئی اللہ سے کوئی چیز چھپا کر رکھ سکتا، یہاں تک کہ دل کی نیت اور دل کے ارادے بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپائے جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین ہر چیز کو جاننے والا ہے، جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی وہ اللہ تعالیٰ کو دکھتی ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ سے نہیں چھپی۔ اس لیے آپ جو ہے دل میں بھی برے ارادے نہ لائیں، اور دل میں بھی کوئی غلط کام نہ لے کر آئیں، اور چھپ کر بھی کوئی غلط کام نہ کریں، اور ظاہر بھی کوئی غلط کام نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ هو الذی، وہی ہے جو، ہوا مطلب وہ، ہوا یہ جو ہے ضمیر آئی ہے انڈیویجول، ہو ہما ہم جیسے آتا ہے، ہوا ہما ہم، انتا انتما انتم، تو ہوا وہی ہے، الذی جو، یصورکم، صورت بناتا ہے، کم تمہاری، یصورکم، صورتیں بناتا ہے تمہاری، صاد، واو، را اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ تصویر بھی اسی سے لفظ آتا ہے، تصویر ہم کہتے ہیں نا اردو میں، ہم بولتے ہیں صورت یا تصویر، وہ بھی اسی سے آتا ہے۔ صور یصورو اس کا فعل ماضی اور مضارع ہے، اور کم مطلب تمہاری، وہی ہے جو صورتیں بناتا ہے۔ یصورو کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے۔ وہی ہے جو صورتیں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام، رحموں میں، رحم کی جمع ارحام ہے، رحم کس کو کہتے ہیں؟ کوک میں، ماں کے پیٹ کے اندر، رحموں میں، کیفا جس طرح، یشاء وہ چاہتا ہے، اس کے دو معنی کیے گئے ہیں، یعنی وہی صورتیں بناتا ہے تمہاری، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خوبصورت بھی صورتیں بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جیسی چاہے صورتیں بناتے ہیں۔ کیفا یشاء جس طرح وہ چاہتا ہے۔ لا الہ نہیں کوئی معبود، پھر سے اللہ تعالیٰ کی گواہی کی بات آ گئی کہ نہیں کوئی معبود الا ہوا سوائے اسی کے، العزیز جو زبردست ہے، الحکیم جو حکمت والا ہے، یعنی زبردست ہے وہ اور حکمت والا ہے۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی صورت ماں کے پیٹ کے اندر بنائی اللہ تعالیٰ نے، جس طرح ہر عورت پریگننٹ ہوتی ہے اسی طرح وہی پریگننٹ ہوئی، وہ بھی حضرت مریم بھی پریگننٹ ہوئی تھی، اور ان کی صورتیں بھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی صورتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر بنا دی۔ تو اللہ وہ ہے جو ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں 3 پردوں کے اندر، جیسے کہ 3 لیئرز ہوتی ہیں، اس کے اندر جیسی چاہے ویسی تمہاری صورتیں بنا دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی ماں کے پیٹ کے اندر کچھ کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے، کچھ کر سکتا ہے، کوئی ذات ہے ایسی جو کہ اندر رزق دے، جو ایک اندر جان پل رہی ہے اس کو رزق دے، جو اندر جان پل رہی ہے اس کی صورتیں بنائے، وہ صرف ایک اللہ ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ جو ایک مومن ہوتا ہے، جو نشانی دیکھنے والے ہوتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہر نشانی پر غور اور فکر کرتے ہیں اور اس پر پھر ایمان لے کر آتے ہیں۔ پھر بچے کی تقدیر، بچے کا رزق، بچے کی خوبصورتی، بدصورتی، لڑکا یا لڑکی، نارمل، ایب نارمل، یہ سب ماں کے پیٹ کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ ہر بچے کے فنگر پرنٹس الگ ہوتے ہیں، یہ کتنی بڑی قدرت کی نشانی ہے، یعنی یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اتنے لوگ قیامت سے لے کر اب تک کسی کے بھی فنگر پرنٹس چینج نہیں ہیں، آگے بھی اس کے بارے میں آئے گا۔
تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جیسی چاہے صورتیں بناتا ہے. اور اگر ہم کسی کو یہ کہیں کہ یہ دیکھو کتنا بدصورت ہے یا یہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے، تو آپ کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ آپ اس اللہ کی تعریف یا برائی کر رہے ہیں. اگر بدصورت بتا رہے ہیں تو اس اللہ کی تخلیق کو، خوبصورت بتا رہے ہیں تو اس اللہ کی تخلیق کو. تو اس لیے کسی کو بھی بدصورت اور یا خوبصورت یا اچھا یا برا کہنا ہمارے حق میں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو اپنی مرضی سے انسان کو بناتے ہیں. ہمیں کسی کو ڈیگریڈ یا ڈسکریج کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو کچھ کہیں یا اس میں کمی نکالیں، کیونکہ وہ اللہ ہی ہے جو صورتیں بناتا ہے ماں کے پیٹوں میں جیسی وہ چاہے. اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ زبردست حکمت والا ہے. الذی، وہی ہے جس نے انزلا نازل کیا، علیکا آپ پر، علا اور پلس کا آپ پر، الکتابہ کتاب، منہ اس میں، آیاتن آیتیں ہیں، آیات آیت کی جمع، اس میں آیتیں ہیں، محکماتن محکم کیا ہوتی ہیں؟ حکم دینے والی. محکمات مطلب حکم دینے والی، محکم. ہننا وہ، اصل ہے، ہننا سب کے لیے آتا ہے، جیسے ہما ہم آتا ہے نا، تو فیمیل کے لیے کیا آتا ہے؟ ہیا ہما ہننا آتا ہے فیمیل کے لیے. تو مطلب اصل، ماں کو بھی کہتے ہیں، عربی میں ماں کو بھی کہتے ہیں. تو مطلب اصل ہے، اوریجنل ہے، جڑ ہے. الکتابی کتاب کی، مطلب اصل ہے کتاب کی. تو اس کے سب معنی کیے جاتے ہیں ماں، اصل اور جڑ. یعنی جو مین ہماری آیات ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے وہ کون سی ہیں؟ وہ محکمات ہیں. محکم مطلب جو ہمیں حکم بتاتی ہیں کہ تمہیں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اخرا اور دوسری، اخرا مطلب دوسری، متشابہاتن ملتی جلتی ہیں. متشابہات کہتے ہیں ملتی جلتی کو. اما تو لیکن، فا مطلب تو، اما کے مطلب ہوتے ہیں لیکن بھی اور رہے بھی. تو رہے یا لیکن، الذین وہ لوگ جو، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، فی مطلب میں، قلوبہم ان کے دلوں میں، قلب کی جمع قلوب ہے، ان کے دلوں میں، زیغن ٹیڑھ ہے، ٹیڑھا پن ہے، زیغن کہتے ہیں ٹیڑھے پن کو. فیتبعون تو وہ پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں. اتباع یتبعو تو وہ سب پیروی کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، پیچھے پڑتے ہیں. ماں جو، تشابہ ملتی جلتی ہیں، مشابہ ہیں، تشابہ ملتی جلتی ہیں. منہ اس میں سے، ابتغاء چاہنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے، فتنہ، وابتغاء اور تلاش کرنے کے لیے، یعنی اور تلاش کرنے کے لیے یا چاہنے کے لیے، تعویل ہی اس کی تعویل، اس کا مطلب. تعویل کہتے ہیں، دیکھیں تعویل جو ہے اس کا روٹ بھی الف واو لام سے ہے، اول یعنی all سے، یعنی اصل طرف کی طرف لوٹنا. وہ لوگ جو اس کا اصلی مطلب نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ان کو کہا گیا یعنی تعویل، اس کے پیچھے جانا، اس کی کوشش کرنا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، وہ اس کا مطلب. اور چاہنے کے لیے اس کا مطلب، وما اور نہیں، یعلمو جانتا، علیما یعلمو سے بنا ہے، یہ فعل مضارع ہے، اور نہیں جانتا، تعویلہ اس کا مطلب یعنی اس کی تعویل، الا اللہ سوائے اللہ کے. والراسخون اور جو پختہ ہیں، راسخ کہتے ہیں علم میں پختہ، را سین خا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، رسوخ سے بنا ہے یہ، کسی چیز کو مضبوطی سے قائم کر دینا یا گاڑ دینا، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں. کسی چیز کو پختگی سے یعنی مضبوطی کے ساتھ قائم کرنا یا کسی چیز کو گاڑ دینا، ٹھیک ہے، وہ راسخ ہوتے ہیں. اور راسخون یہ جو ہے فاعل جمع ہے. اور یہاں پر راسخ کس کو کہا گیا ہے؟ راسخون علم، یعنی جو دین میں بہت بڑی نظر رکھتے ہیں، جو علم میں پختگی رکھتے ہیں، ان کو راسخ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو بہت بڑے عالم ہوتے ہیں یا جو بہت بڑے علم میں پختہ نظر رکھتے ہیں، جو پختہ ہیں. پھر علمی علم میں، یعنی جو علم میں پکے ہیں. یقولون وہ سب کہتے ہیں، قالا یقولو سے بنا ہے، یقولون فعل مضارع، وہ سب کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، بھی اس پر، ہم ایمان لائے، بھی اس پر، کلن سب، من اندی پاس سے ہے،
रब्बिना, हमारे रब के, यानी सब कुछ हमारे रब के पास से है। वमा, और नहीं, यहाँ पर माँ का मतलब नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आगे इल्ला आ गया। जब आगे इल्ला आ गया तो यहाँ पर माँ का मतलब क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। और नहीं यज़क्करू, नसीहत पकड़ते, फेले मुजारे है ये, ज़क्करा युज़क्किरू से, और नहीं नसीहत पकड़ते, इल्ला मगर, उलुल अलबाब, अकल वाले, सॉरी ये है तज़क्करा से, तज़क्करा यतज़क्करू, तज़क्करा यतज़क्करू, और इसका अम्र है तज़क्कर। तो यहाँ पर क्या है? नहीं नसीहत पकड़ते मगर उलुल अलबाब, अकल वाले। उलू मतलब वाले और अलबाब मतलब अकल वाले। अब यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि वही है जिसने नाजिल की आप पर किताब, उसमें से कुछ आयात हैं मुहक्कम, वो असल है किताब की। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ये किताब नाजिल की, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो अल्लाह ने ये किताब नाजिल की है, उसके अंदर दो तरह की आयातें मिलती हैं। कुरान के अंदर हमें दो तरह की आयात मिलती हैं। कौन सी आयात मिलती हैं? एक तो आयात होती है मुहक्कमात, यानी मुहक्कम, यानी जो कि हुक्म बताने वाली हैं। दो तरह की आयात है ना कुरान के अंदर, एक हुक्म बताने वाली कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना, वो होती है मुहक्कमात। और ये जो मुहक्कमात है ना, यही ओरिजिनल है, यानी इन्हीं पर हमें अमल करना है, और यही सबसे मेन आयात है मुहक्कमात। और दूसरी है मुतशाबिहात, उखरा व उखरा, मुतशाबिहात और दूसरी है मुतशाबिहात। मुतशाबिहात किसको कहते हैं? जो मिलती जुलती है। जैसे मिलती जुलती कैसे हुई? जैसे दुनिया के बारे में और जन्नत के बारे में अल्लाह ताला हमें जो है जन्नत के बारे में जब बताते हैं तो दुनिया से कंपेयर करके बताते हैं, ठीक है? तो दुनिया से कंपेयर करके बताते हैं तो वो मुतशाबिहात होती हैं, यानी मिलती जुलती। लेकिन दुनिया की तरह तो नहीं है ना जन्नत, बिल्कुल अलग है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें समझाने के लिए कि जन्नत कैसी होगी तो दुनिया की तरह तशबीह दी है। यानी जैसे दुनिया में ऊंचे ऊंचे मसनद होंगे और अर्श हैं, और जन्नत जो है बहुत खूबसूरत है, सोने चांदी की बनी हुई है, बहुत उसमें बाग हैं, हर तरह के फल हैं, नहरें हैं। इस तरह से अल्लाह ताला ने हमें बताया है। और दुनिया में भी ये सब चीजें मिलती हैं, लेकिन वो जो है थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती हैं। उनकी असल हकीकत सिर्फ अल्लाह ताला को ही पता है, इंसान को नहीं पता। जैसे एक इस तरह की होती है, जैसे कि मान ले कुरान में आता है कि अल्लाह के हाथ। अब इंसान जो है, अब अल्लाह के हाथों को कि क्या इंसानों के हाथों से तशबीह दी जा सकती है? यानी मिलती जुलती हैं, लेकिन अल्लाह ताला के हाथ तो हमें पता ही नहीं है, हमने तो कभी देखे भी नहीं है, ना हमें पता और ना ही हम उसकी हकीकत तक पहुंच सकते। जैसे अल्लाह ताला का चेहरे के बारे में आता है, अल्लाह ताला का चेहरा, तो क्या अल्लाह ताला का चेहरा इंसानों की तरह होगा? ऐसा तो नहीं है, बस अल्लाह ताला ने हमें बता दिया, मिलता जुलता बता दिया। तो ये जो है हम मुतशाबिहात हैं। तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वह अम्मल लजीना, रहे वो लोग जिनके दिलों में टेढ़ है, ज़ैगुन टेढ़ापन है, यानी जिनके दिल में कुछ न कुछ गड़बड़ी होती है, तो वो पैरवी करते हैं उसकी, जो तशाबहा मिलती जुलती हैं उससे, तलाश करने के लिए फितना और चाहने के लिए तावीली ही उसका मतलब। अब देखें, जन्नत और दोज़ख, अल्लाह के हाथ, अल्लाह का चेहरा, इन सब के बारे में हम बहुत ज्यादा तफसील के अंदर नहीं घुस सकते। जितना कुरान और हदीस से हमें पता चल गया, सिर्फ उतना ही हमें पता चलेगा, इसके अलावा हम जो है इसकी हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए जो लोग जिनके दिलों में टेढ़ापन होता है, वो क्या करते हैं? वो जो है इसकी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी हकीकत क्या है, और पूरी जिंदगी उसी के पीछे लगा देंगे कि जन्नत कैसी होगी, जबकि हमें तो पता ही नहीं, किसी आंख ने वो देखी नहीं। तो हमें सिर्फ कितना अमल करना है और हमें कितना मानना है, जितना अल्लाह ताला ने हमें बता दिया। तो कुरान पाक की वो आयात जो दुनिया के बारे में है, हमारा हर रोज उनसे वास्ता पड़ता है, जैसे तलाक वगैरह के कानून, सबर करना, झूठ ना बोलना, नमाज कायम करना, ये सब हमें मानना है। और एक नामालूम दुनिया है, जैसे आखिरत है, फरिश्ते हैं, खुद अल्लाह ताला हैं, जन्नत है, दोज़ख है, ये मुतशाबिहात हैं, और इन पर सिर्फ हमारा फर्ज है ईमान लाना। बाकी इनके पीछे पड़ना, इनकी हकीकत जानने की कोशिश करना और हर वक्त इनके पीछे लगे रहना, ये जो है मना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम उन लोगों को देखो जो मुतशाबिहात के पीछे पड़े हुए हैं, तो उनको छोड़ दो। देखो कितनी सख्त बात है कि जो मुतशाबिहात यानी मिलती जुलती इनकी आयतों के पीछे पड़े हुए हैं, तो उन लोगों को तुम छोड़ दो जो हर वक्त ये सोचते हैं कि इसके पीछे हकीकत क्या है।
پھر دیکھیں یہاں پر تیسری بات یہ ہو رہی ہے کہ جو لوگ علم میں پختہ ہیں راسخ ہیں، علم میں پختہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یعنی سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور صرف عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں، اس کے علاوہ نصیحت کوئی نہیں پکڑتا۔ اب راسخ کون ہوتے ہیں، علم میں پکے کون ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پختہ علم والے کون ہیں، مطلب راسخ ہونا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کی قسم سچی ہو، جس کی زبان سچ بولے، جس کا دل سلامت ہو، جس کا پیٹ حرام سے بچا ہوا ہو، جس کی شرمگاہیں زنا سے محفوظ ہوں، وہی مضبوط دل والے ہیں، وہی راسخون ہیں۔ علم رسوخ کے لیے حرام سے بچنا بھی ضروری ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا عالم وہ ہے جب لوگ اس سے علم حاصل کرنا چاہیں تو ان کو صحیح مسائل بتا کر فائدہ پہنچائے، حق پہنچانے میں غرور، بد اخلاقی اور طرفداری نہ کرے۔ وہ راسخ ہونا ہوتے ہیں، وہی پکے علم والے ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر صرف 3 باتوں کا ڈر ہے: مال کی کثرت جس سے حسد اور بغض پیدا ہوگا، جس سے آپس میں سرکھٹول شروع ہو جائے گی، یعنی لوگ مال کی کثرت کے لیے آپس میں لڑیں گے۔ دوسرا، اللہ کی کتاب کی تعویل کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تعویل مطلب یہ والی آیتیں جیسے جنت اور دوزخ، اسی کے پیچھے پڑ جائیں گے، حالانکہ ان کا اصلی مطلب تو صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ اصلی جنت کیسی ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتا ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتا۔ پھر تیسرا یہ کہ علم حاصل کر کے اس کو بے پرواہی سے ضائع کر دیں گے اور علم بڑھانے کی جستجو چھوڑ دیں گے۔ دیکھیں کتنی سخت حدیث ہے یہ کہ آپ سے ہم نے کیا فرمایا، مجھے ڈر ہے اپنی امت سے کہ وہ علم حاصل کر کے، اور علم کس کا؟ قرآن کا، ایسا نہ ہو کہ وہ علم حاصل کریں اور اس کو ضائع کر دیں، علم کو بے پرواہی سے ویسٹ کر دیں۔ تو آپ کے جب آپ پڑھ رہے ہیں یہاں پر علم حاصل کر رہے ہیں تو اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو ضائع نہ کریں بلکہ دوسروں تک اس کو پہنچائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں اس سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، سنو وہ دل ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے دل کو مضبوط رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے دل کو مضبوط رکھنا ہے، اس کو ہلنے نہیں دینا، اور متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا، جو محکم آیات ہیں صرف ان کے پیچھے پڑنا ہے، ان کو ماننا ہے، اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ اور اسی لیے جب ہمارا دل مضبوط رہے، صحیح رہے، تو اس لیے دعا بھی مانگنی چاہیے ہمیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، اے دلوں کو ہیر پھیر کرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ، یعنی ہمیں ہلنے مت دینا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہے ایک تورات اور انجیل کے بارے میں آیا تھا، تو دیکھیں تورات جو ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں شریعت، اور انجیل جو ہے وہ یونانی یعنی گریک کا لفظ ہے اور اس کے مطلب ہوتے ہیں خوشخبری۔ تو سب سے پہلے جو یہ تھے تورات 10 قبل صدی میں لکھی گئی، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 13 قبل مسیح صدی ہے، یعنی رومیوں اور ببلیوں نے اس کو تباہ کر دیا تھا۔ پھر یہ جو ہے 300 سال بعد لکھی گئی، پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 1100 سال بعد یہ ہوا، یعنی موجودہ نسخہ جو ہے 5 صدی قبل مسیح کا ہے، جو حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں لکھے گئے۔ اب یہ جو ہے تورات جو ہے پوری طریقے سے بدلی جا چکی ہے، اور انجیل کو حواریوں نے آپ صلی اللہ علیہ یعنی آپ کے بعد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد اپنے حساب سے اس کو مرتب کر دیا، اپنے حساب سے اس کو لکھ لیا، اس لیے اس میں بھی شدید اختلاف پائے جاتے ہیں۔ لیکن کتاب پر ہمیں ایمان لانا ہے، لیکن جو ہمیں، اور ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی تورات ہے یا انجیل ہے یا جو بھی کتابیں ہیں ان پر ہمیں ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی صرف ان باتوں کو ماننا جو کہ قرآن اور حدیث سے نہ ٹکراتی ہوں، جو کہ قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہوں ان کو نہ ماننا، ان کو چھوڑ دینا، اور جو قرآن اور حدیث سے نہیں ٹکراتی تو یعنی ان کا قرآن کی جو ہے وہ مخالفت نہیں کرتی اس کو مان لینا، باقی جو حصہ مخالفت کر رہا ہے اس کو چھوڑ دینا، یہ ایمان لانا ہے۔